सर क्या सरजमीन टीपू सुल्तान में पहली मरतबा आना हुआ है कैसा बताएं? नहीं, मैं तो बहुत आया हूँ, जी सर। बहुत दफ़ा आ चुका हूँ। दारुल उमूर में मुद्दा तो आया हूँ, और उसके बाद यहीं प्रोग्राम में यूजीसी के प्रोग्राम में 2017 में आया था, तो कई विजिट हुए अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज का जो मैसेज था तो सर नौजवानों के लिए क्या कहेंगे सर आप? बहुत ही नौजवानों से मैं ये कहूँगा कि वो कैसे ये बेअक्ली की बात कर रहे हैं कि किताब को बिना समझे पढ़ते हैं। पढ़े लिखे हैं, किसी और किताब को बिना समझे नहीं पढ़ते, तो कुरान के साथ ये रवैया क्यों? कुरान को समझ के पढ़े, उस पर अमल करें, और ख़ुद कुरान ये बात कहता है। तो मेरा तो मैसेज यही, क्योंकि सारी खराबी कुरान से दूर जाके हुई है, और कुरान पे अमल करके हर चीज़ फिर से दुरुस्त हो जाएगी। कोई और रास्ता है ही नहीं, नो अदर वे। सर आपने इसराफ को इंसिस्ट करके बताया है जी सर, हमें किस तरह इसराफ से बचना चाहिए? इस तरह बचना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपये की लागत पे घर पे या कमरे में चाय बनती है, तो आप बाहर एक बड़े होटल में जाके क्यों पीते हैं? ठीक है ना। हमारे यहाँ हर जगह खाने के मामले में, पीने में, कपड़े में, रहन सहन में, ड्राइंग रूम सजाने में, गैरेज सजाने में, फंक्शन हॉल सजाने में पैसा बहुत ज़ाया होता है। उस पैसे को बचा के हम ज़रूरतमंद पे खर्च कर सकते हैं, जिनकी ज़रूरतें रुकी भी हैं। और ये चीज़ जिम्मेदारी हमारी, क्योंकि देखिए जो पैसा, जो माल हमें मिला है, उस पर हक दूसरों का भी है। जहाँ कुरान दूसरों को देने के लिए कहता है इता ज़िल कुर्बा, वहाँ उन लोगों को हक की बात कही है कि मिस्किन को उसका हक दो और मुसाफिर उसका हक, ग़ुरबत वालों को उसका हक दो। यानी जब आप किसी को दे रहे हैं तो वो उनका हक है जो आप दे रहे हैं, आप खैरात नहीं दे रहे, उनका हक है। ये है क्या कि आपको माल मिला था, लेकिन इसमें हक उनका भी था। अगर आपने उनका हक उन तक नहीं पहुंचाया तो आपने हक मान लिया, आप जुल्म कर रहे हैं। तो इन नौयतों को आप देखिए तो एवरीथिंग इज क्लियर। सर आपने एक बात तो बहुत ही बुरी तौर पर बताया कि अखलाक को लेकर, जैसे कि घर में कुछ काम वगैरह करना है तो उससे शर्म महसूस करते हैं लोग, और बाहर बताते नहीं। अगर ऐसा कुछ काम हो जाए तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा सर। अखलाक का तो हमारी देखिए, घर में अमूर खानादारी जिसमें हम लड़कियों को माहिर समझते हैं और तैयार करते हैं, वो मर्दों की जिम्मेदारी है। मैं अपनी ज़िंदगी में मैंने झाड़ू लगाए, पोछे लगाए, बर्तन धोए, कपड़े धोए, प्रेस किया, बेगम को चाय बना के दी, उनकी खिदमत करी। जब वो बीमार थी कौन करेगा? तो हमें देखिए, अगर ये काम करके कोई छोटा होता है तो मेरे मुंह में खाक, रसूलुल्लाह को मैं छोटा कह रहा हूँ। आपका जो रवैया था घर में वो हम सब वाकिफ है। तो हमें रसूलुल्लाह की सुन्नतों में मीठा खाना याद रहता है, ये याद है। और सबसे बड़ी सुन्नत देखिए, अल्लाह ताला, यानी कुरान में ये कहा गया है रसूलुल्लाह से मंसूब करते हुए बात, कि मैं उसी की पैरवी करता हूँ जो मुझको वही किया जाता है, और मैं इसकी नाफरमानी करूँ तो बड़े दिन के अजाब से डरता हूँ। लेकिन रसूलुल्लाह वही की पैरवी करते थे, यानी कुरान की पैरवी करते थे। तो आपकी पहली और सबसे बड़ी सुन्नत तो कुरान की पैरवी है। वो सुन्नत को हम कैसे भूल गए? मीठी की सुन्नत याद है, कुरान पे अमल की सुन्नत सबसे बड़ी सुन्नत है और सबसे पहली सुन्नत है, वो कहाँ गई? तो यानी सुन्नत में भी चूजी। तो ये हमारा मजहब इस वक्त जिसे कहिए कि फेथ ऑफ कन्वीनियंस है। जो मुझे सहूलत से हो जाए, मेरा माल मेरी जगह रहे, मेरी 2-4 बीवी है, सारे ताल्लुकात बने रहे, सब ठीक ठाक रहे, बस ऐसा इस्लाम ठीक है। तो इसको डिमोलिश करने के लिए कुरान की तरह वापस आना जरूरी है। सर एक आखिरी सवाल ये है कि यूनिवर्सल इनकी खिदमत को लेकर आपको क्या मैसेज कर रहे हैं सर? मैं तो ये चाहता हूँ कि हर इंसान ऐसा और मैं भी ऐसा बन सकूं, क्योंकि जब भी आप दूसरों के लिए काम करते हैं तो वो मतलूबा काम है। जब आप अपने लिए काम करते हैं तो ये मुसलमान की रविश ही नहीं होती। मुसलमान हमेशा दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के लिए सोचता है, अपने आप को सबसे आखिर में रखता है। तो काबिल मुबारकबाद और काबिल तकलीद हर वो शख्स है जो दूसरे के लिए कुछ कर रहा है, और ये सबसे अहम चीज़ है। पहली बात तो मैं समझा दूं आपको कि जो लोग ईमान लाए हो, ईमान का मादा अलिफ मीम नून का है, जो अमन का है। ये बहुत से लोगों को बात चौंका देती है। मोमिन कहा ही उसे जाता है जो अमन का जमानती हो, द गारंटर ऑफ पीस। अल्लाह ताला के नामों में एक नाम अल मोमिन है, क्योंकि उसका निज़ाम अमन का निज़ाम है, और उसका पैगाम अस्सुल्हु खैर, अस्सुल्हु खैर। बहुत छोटी सी आयत है कुरान की, लेकिन गेम चेंजर है अगर अमल करें। तो ईमान लाने का मतलब यह है कि जब हम अल्लाह पे ईमान लाए तो उसके निज़ाम अमन में आ गए, जिसकी बुनियाद उसके वो कवानीन और अहकामात हैं
جس کو اس کے نبی لے کے آئے، جن پہ کائنات میں عمل ملائکہ کر رہے ہیں، سرگرم ہیں، سبح للہ ما فی السماوات والارض، دوڑے کر رہے ہیں کوشش میں، اور ان کا حساب کتاب اس آخرت کے دن پہ ہو جائے گا. تو یہ 5 کمپوننٹ ہمارے ایمان کے پورے ہو گئے اس طرح سے، جن کا سورہ بقرہ میں ذکر کیا. تو اللہ کے نظام امن میں جو آ جاتا ہے، یعنی جو امن کو انشور کرتا ہے، اسی لیے ایک دوسرے سے جب ہم ملتے ہیں تو السلام علیکم ہے کہ میری طرف سے تمہارے اوپر سلامتی ہے، فیل پروٹیکٹڈ، گھبرانا مت، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میری طرف سے تمہارے لیے سلامتی کا پیغام ہے. وہ بھی جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام. اس کے بعد دونوں ایک دوسرے کی جیبیں کاٹنے کی اور ایک دوسرے کو ٹوپی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ دہلی میں محاورہ چلتا ہے ٹوپی پہنانے میں، پتہ نہیں آپ واقف ہیں یا ایسے نہیں. جب کسی کو دھوکہ دیا جاتا ہے، چیٹ کیا جاتا ہے، تو کہتے ہیں اسے ٹوپی پہنا. پتہ نہیں یہ چلن ہے، میں دلی کا ہوں، وہ زبان بول دیتا ہوں کبھی کبھی، اس سے آفینڈڈ فیل مت کیجیے گا. اور اس کے بعد ایک دوسرے کی پیٹھ موڑتے، ایک دوسرے کی برائیاں شروع ہو جاتی ہیں. ویسے ہم نے سلامتی بھیج دی تھی ایک دوسرے کو. یہ ہے ایمان قول اور فعل کا تضاد، جو بنیادی وجہ ہے ہماری خرابی کی. ون آف دا ریزنس. کہوں کہ جب میں صبح کو اٹھتا ہوں تو میرا ہر کام اللہ کے احکامات کے حساب سے ہوتا ہے، چاہے وہ میری بزنس ڈیلنگ ہو، میرا جاب ہو جہاں پہ میں جا کے کام کر رہا ہوں، میرے گھر کے لوگوں سے تعلقات ہیں کہ صبح کو بچے بھی ہیں، میری بیوی بھی ہے، ماں باپ بھی ہیں، ان سے میری کس طرح سے گفتگو ہے، کیا میں ان کے لیے کر رہا ہوں، کیا ان کی خدمت کر رہا ہوں. اگر ماں بیمار ہے یا بیوی بیمار ہے اور گھر پہ کام کا لوڈ ہے تو کیا کچن میں ہاتھ بٹا رہا ہوں میں ان کے ساتھ، کھلاؤ یہ پراٹھے میں بنا دیتا ہوں، چائے میں بنا دیتا ہوں، کیا ہیلپ کر رہا ہوں میں اس طرح سے اپنے اہل خانہ کی، کیا انصاف کر رہا ہوں میں اپنی ان ذمہ داریوں کو جو مجھے دی گئی. تو یہاں سے لے کے رات تک جب میری زندگی کا ہر شعبہ اللہ کے احکامات کے حساب سے چلتا ہے تو میرا اس دن کا مسلمائزیشن پورا ہو گیا، اس دن میرا اسلام پورا ہوا. اور جب میں سویا تو اگر سوتا رہ گیا تو میں مسلم مرا، کیونکہ میں اللہ کے احکامات کے حساب سے پچھلا دن گزار کے آیا ہوں. اور اگلے دن بیدار ہو گیا تو یہ سلسلہ پھر شروع ہو گیا کہ اپنی زندگی کے ہر پرابلم کو، ہر ایشو کو، ہر ذمہ داری کو، ہر ریسپانسبلٹی کو اللہ کے احکامات کے حساب سے کیا. میں ایک مثال دوں، میں ٹیچر ہوں. اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کا جو رشتہ ہوتا ہے اس کے لیے بڑی چشم کشا آیت ہے کہ جب ابراہیم نے اپنے رب سے پوچھا تو یہ بتا دیں مردوں کو کیسے زندہ کریں. کہا ابراہیم کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ کہا ایمان تو رکھتا ہوں لیکن دل کا اطمینان چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر مثال سے اسے سمجھایا اور اطمینان قلب کو تسلیم کیا. اب یہاں 2 چیزیں ہمیں ملتی ہیں. پہلی بات، جب اللہ سے سوال ہو سکتا ہے تو ہر ایک سے سوال ہو سکتا ہے. تو سوال کرنے سے بچے کو مت روکیے، اس کے سوال سے گھبرائیے مت، اس کے سوالوں کو اس کی بے ادبی مت سمجھیے. کیونکہ ہم بدقسمتی سے اپنے بچوں کو فرما بردار بنانے کے چکر میں آبا پرستی کے جال میں پھنسا دیتے ہیں کہ بڑے ہمیشہ ٹھیک ہیں. کبھی نہیں ایسا ہوتا، بڑے ہمیشہ ٹھیک نہیں ہوتے. اگر بڑے ٹھیک ہوتے تو یہ شادی خانے نہ سجے ہوئے ہوتے، یہ لڑکیاں جہیز کی خاطر گھروں میں نہ بیٹھی ہوتی. اگر بڑے صحیح ہوتے تو بڑے تو سب سے زیادہ غلط ہیں، کیونکہ وہ بھی ہم سے زیادہ اپنی عمر کا حصہ قرآن سے دور رہ کے گزار چکے ہیں اور دیگر رنگوں میں رنگے ہوئے ہیں. صبغت اللہ آس پاس بھی نہیں گزرا. سخت کلامی کے لیے معافی چاہتا ہوں، لیکن اب میرا دل پک چکا ہے. اور مجھے یعنی ایک لیکچر میں اتفاق سے یہ کہاں تھا، ایف پی کا پروگرام، ابھی کسی اسٹیٹ میں، مہاراشٹر میں، یادداشت بھی تھوڑی سی گڑبڑ ہو گئی ہے، اورنگ آباد میں. تو وہاں اتفاق سے کچھ دہلی کے لوگ آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا، ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اب سر کا لہجہ جو ہے وہ سخت ہونے لگا ہے. میں نے کہا وجہ یہ کہ میں تھک گیا ہوں، مجھے اب سخت بات کرنی پڑتی ہے، اٹھانا ہے نا، کیسے بیدار کیا جائے. جب نیند سے نہیں جاگتا بچہ تو پانی ڈالتے ہیں یا تھپڑ لگاتے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ، اسکول ٹائم نکل رہا ہے، جلدی ہے، اٹھ جاؤ. تو روز کے روز ہمیں اللہ کے احکامات کے حساب سے چلنا ہے جب یہ زندگی. اور اس طرح جب ہم دیکھیں، جب بھی ہم
کوئی برا کام کرتے ہیں تو اس کے اثرات چاروں طرف آتے ہیں. مثال طور پہ کسی بھی وجہ سے میں نے گھر میں صبح کو اپنی بیگم کو ڈانٹ دیا، کچھ نہیں کرتی، میرا یہ کرتا پریس نہیں ہوا ہوا، میرے موزے کائیں نہیں مل رہے، یہ چائے ٹھنڈی کیوں آئی ہے، اس پراٹھے میں نمک نہیں ہے، کیا کرتی ہو، تلا ہوا کیسا ہے، گھی زیادہ ہے. یہ سب میں نے کر دیا بوال گھر میں، کیونکہ مجھے ٹینشن کچھ اور چیزوں کی تھی. غصہ میں نے اس بیوی پہ جس پہ بس چلتا ہے سب کا، اس پہ اتار دیا. میں یہ نہیں سمجھ رہا کہ میرے بچے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، اور ان عادتوں کی وجہ سے میرا لڑکا یہ سمجھ رہا ہے کہ عورت ہے اس لائق کہ اس کو جوتی کے نیچے رکھا ہے، اس کو دبا کے رکھنا چاہیے، اور جو منہ میں آئے جس سے وہ کہہ دو. اور بہت سی باتیں جو سیکھ رہے ہیں بچے ہمارے اس طرح سے. تو میرے برے کاموں کا اثر چاروں طرف بھی پڑ رہا ہے، اور اس سے زیادہ اہم بات یہ جس کی مجھے فکر ہونی چاہیے کہ میرے نفس کے اوپر پڑ رہا ہے. میرا نفس سیاہ ہو رہا ہے، نیگیٹو ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کے برخلاف جب میں اچھے کام کرتا ہوں تو چاروں طرف بھی اثرات اچھے پڑتے ہیں. جو اچھے لوگ ہوتے ہیں آپ دیکھیے ان کے لوگ تعریف کرتے ہیں، چاہے ان کے کو ورکرس ہوں، خاندان کے لوگ ہوں، جو بھی ہوں تعریف کرتے ہیں، اچھے آدمی ہیں، ہر وقت خدمت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اچھا بولتے ہیں، ضرورت مندوں کی مدد کے لیے تیار رہتے ہیں. تو یہ ان کی اچھائیوں کا اثر چاروں طرف بھی پڑ رہا ہے، ان کے اپنے نفس پہ، اپنی شخصیت پہ بھی پڑ رہا ہے. تو ہر اچھے برے عمل کا اثر ہمارے اوپر آتا ہے، کیونکہ ہر چیز کا اثر ہے. چائے کے کپ میں آپ نمک ڈالیں گے تو کڑوی ملے گی، شکر ڈال دیں گے میٹھی ملے گی. آپ اس میں نمک گھول کے کتنے وظیفے پڑھ لیجئے، دعائیں کرتے رہیے مسلے بچھا کے کہ اللہ سے میٹھی کرتے نہیں ہوگی. اللہ کے قانون بدلتے نہیں، اس کی سنت بدلتی نہیں. جو کریں گے اس کا اثر آپ کو لینا پڑے گا. تو جب ہم اللہ کے احکامات کے حساب سے عمل کرتے ہیں، یعنی روز کے روز اللہ کے روز کی زندگی میں بھی اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں، اور وہ احکامات ہمارے صرف صوم صلات کے لیے نہیں ہوتے. یہ دیکھیے میں بار بار اس لیے نہیں کہہ رہا کہ صوم صلات کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں، نہ حج و زکوٰۃ کی، لیکن صرف محض اس کو اسلام سمجھ لینا جس کو آج ہماری 99% آبادی سمجھتی ہے، یہ بہت بڑی بھول ہے. اور یہ آیتیں کھول کھول کے اس بات کو بتا رہی ہیں. تو پھر اچھے اعمال کے ان نتیجوں میں ان کا قلب جو ہے وہ قلب سلیم، یعنی سمی سی بات. یہ روز کی مسلم بننے سے جب ہم مرتے ہیں تو جو قرآن کہتا ہے نا کہ وہ دن جس میں نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، الا یہ کہ کوئی قلب سلیم بھی حاضر ہو. تو قلب سلیم وجود میں اسی طرح آتا ہے کہ جب روز ہم اللہ کی اطاعت میں اپنی پوری ہستی کو دیے رکھتے ہیں، ہر کام ہمارا اس کے احکامات کے حساب سے ہوتا ہے. تو یہ وہ پروسیس ہے، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام از اے کنٹینیوس پروسیس. یہ ایک عقیدے کا نام نہیں ہے، یہ روزمرہ کی زندگی میں اللہ کے احکامات پہ چلنے کا نام ہے، اور ان احکامات پہ چلنے کے لیے ان احکامات کو سمجھنا ضروری ہے. اور اگر میں نے خود نہیں سمجھا، بچے کو بھی نہیں سمجھایا، صرف اس کو ناظرہ تک رکھا، تو میں اللہ کا جواب دہ ہوں کہ میں نے ایک پوٹینشل ضائع کر دیا. کیونکہ ہر ایک نیا جین کمبینیشن جو ایک بچہ لے کے آتا ہے وہ اپنے آپ میں منفرد ہوتا ہے. آپ اس کو اگر صحیح انداز سے تعلیم و تربیت دے دیتے، قرآن اس کے اندر اتار دیتے، پتہ نہیں وہ کون بنتا. یعنی چاک پہ مٹی تو بہت اچھی آئی تھی، کمہار نے ہاتھ ہی نہیں لگایا کیونکہ وہ موبائل میں چیٹنگ میں مصروف تھا. وہ مٹی پڑے پڑے ڈھیلا بن گئی، کوئی برتن نہ بن سکے. وہ ڈھیلے کہاں استعمال ہوتے ہیں؟ اب تو ٹیشو پیپر آ گئے، ورنہ ہم جانتے تھے ڈھیلے کہاں استعمال ہوتے ہیں، میری عمر کے لوگ آ گئے. تو اگر چاک پہ محنت نہیں کری، ہاتھ نہیں لگائے، اور انوویشن، اپنی تخلیقی صلاحیتیں اور تربیت کے انداز استعمال نہیں کرے، تو کوئی اچھا برتن نہیں بنے گا. ایسے ہی آدھے ادھورے دل سے کر لیا تو ٹیڑھے لوٹے بنیں گے، ٹیڑھی بدنی، بیلنس ہی بگڑا ہوا، کوئی نہیں لے گا مارکیٹ میں. یہ پروڈکٹ نہیں چاہیے ہمیں. تو یہ ہر گھر میں چاک پہ مٹی آتی ہے، اور ماں باپ کے وہ ہاتھ جو اگر اس کو تربیت دے دیتے ہیں تو بہرحال وہ ثواب جاریہ ہے، اور نہیں دیتے تو مجھے کہنے دیجئے گناہ جاریہ ہے. جیسی اولاد کو پیچھے چھوڑ کے ہم مرتے ہیں وہی ہمارے لیے ثواب جاریہ اور گناہ جاریہ بنتی ہے. اب دیکھیے میں نے چند احکامات لیے ہیں جو بڑے اہم ہیں قرآن کے. میرے خیال میں وائنڈ اپ کرنا ہے. لقد کرمنا بنی آدم، بہت چھوٹی سی آیت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو تکریم کے لیے پیدا کیا.
ہمیں ہر انسان کی عزت کرنی ہے، ہندو مسلم سکھ عیسائی، کالا پیلا گورا، کنڑ تیلگو ہندی بھاشی، کوئی بھی انسان، کیونکہ انسانیت کے رشتے کو قرآن بہت اہمیت ہے۔ یہ پیغامات ہم سب کو مل رہے تھے کہ اپنی زندگی میں عمل کے دائرے کو ہم درست کر لیں تو انشاءاللہ رسومات کے معاملات سب درست ہو جائیں گے، اور اگر وہ عمل کے دائرے اور قرآن کے پیغام کے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم تک پہنچی ہے اس دائرے کو درست نہیں کیا گیا تو رسومات کے سلسلے میں ہم کتنے بھی بیانات کر لیں کچھ بھی اصلاح ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب پروگرام کا دوسرا حصہ اور اختتامی حصہ یہ ہے کہ اسی عنوان پر جو کتاب ترتیب دی گئی ہے، رہنما نقوش حصہ دوم، حسن بندگی، حسن زندگی، حسن معاشرت، ابھی بات الاحسان کی آ رہی تھی، اسی کے تحت یہ کتاب ترتیب دی گئی ہے۔ اس کتاب کے رسم اجرا کی خاطر ہم استاد محترم جناب ڈاکٹر محمد اسلم پرویز صاحب کو دعوت دیں گے کہ اسٹیج پر تشریف لائیں، اور یونیورسل گائیڈنس سینٹر فار ایجوکیشن کے صدر جناب خلیل الرحمان وسیم صاحب، سیکریٹری جناب پروفیسر نور احمد صاحب، جناب پروفیسر ریاض احمد صاحب، جناب ڈاکٹر نعیم اللہ شریف صاحب، اور جناب نور اللہ شریف صاحب، عبد الواجد خان صاحب اور رفیع اللہ صاحب، ان حضرات کو ہم دعوت دیں گے کہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور کتاب کے رسم کی رونمائی فرمائیں، کتاب کا رسم اجرا ہوگا۔ اسلم پرویز صاحب کے اس تشریف آوری پر شکریہ کے طور پر اور اعزازیہ کے طور پر جناب پروفیسر نور احمد خان صاحب سے ہم درخواست کریں گے کہ آپ کی شالکوشی فرمائیں اور میمنٹو عطا فرمائیں، اعزازیہ عطا فرماتے ہیں۔ اور ہمارے درمیان ہمارے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ جناب پروفیسر شبیر محمد مصطفیٰ صاحب جن کی شخصیت سے، نرم مزاجی، حسن گفتاری سے آپ واقف ہیں، آپ کے سنڈیکیٹ ممبر یونیورسٹی آف میسور میں منتخب ہونے پر ہم سب اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں اور اپنی مسرت کا اظہار کرتے ہیں۔ یونیورسل گائیڈنس سینٹر فار ایجوکیشن کے صدر جناب خلیل الرحمان وسیم صاحب سے درخواست کریں گے کہ آپ کی شالکوشی فرمائیں۔ مولانا حامد نقوی صاحب کی شالکوشی نور احمد صاحب کریں گے، اور ہمارے ادارے کے صدر جناب خلیل الرحمان وسیم صاحب ہاتھ پہنائیں گے۔ بیک بون آف یونیورسل گائیڈنس سینٹر مولانا حامد نقوی۔